Yes, Hello. yes, yes, it's there. Okay, I thank you got so much for responding me. Thank you. Okay, next one type is integrated curriculum. ये हमने अभी previous class में भी I think so इसको clear किया है. अब मुझे ये आप में से कोई बताएगा what is meant by integrated curriculum. Yes, ma'am, Lubna is here. I'm telling about integrated. इसमें ये ऐसा करिकुलम होता है जिसमें हम बहुत सारे सब्जेक्ट्स को इंटीग्रेट कर देते हैं, यानी बहुत सारे सब्जेक्ट्स एक या दो सब्जेक्ट को हम मिला देते हैं, मिक्स कर देते हैं। जैसे कि आजकल वो हमारे पास माशरत उलूम की बुक आ रही है, उसमें जोग्राफिया का, हिस्ट्री का, ये चैप्टर्स जो हैं वो बजाय इसके कि हम हिस्ट्री और जोग्राफिया वगैरह की बुक्स अलग-अलग करें, उनको हमने माशरत उलूम की बुक में डिफरेंट टॉपिक्स के नेम से कर दिया है। थैंक यू। Excellent. एक्सीलेंट मैम लुबना, थैंक यू सो मच. हम इसको मजीद क्लैरिफाई करते हैं, इलेबोरेट करते हैं. हमारा इंटीग्रेटेड करिकुलम इज ऑल्सो नोन एज, हम इसको सेम आपने बिल्कुल ऐसे ही बताया कि मिक्स कर देते हैं, मर्ज कर देते हैं वन और टू सब्जेक्ट्स को विद दैट ऑफ द अदर. इसको हम कहते हैं यूनिफिकेशन ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स. यूनिफिकेशन ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स इज नोन एज इंटीग्रेटेड करिकुलम. अब यूनिफिकेशन ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स इज ऑफ टू टाइप्स की हम यूनिफिकेशन कर सकते हैं. या तो हम करेंगे इंटर यूनिफिकेशन या करेंगे इंट्रा यूनिफिकेशन. अगर होगी ना हमारे पास इंटर यूनिफिकेशन, इसमें आएगा डिफरेंट फील्ड ऑफ नॉलेज. इंटर में डिफरेंट फील्ड ऑफ नॉलेज, और जो होगी ना इंट्रा फील्ड, उसमें आएगा विद इन अ फील्ड ऑफ नॉलेज. अब मैं इंट्रा और इंटर को थोड़ा सा इलेबोरेट करूंगी. जो इंट्रा है वो हमारे पास क्या है कि हमने उसमें बात की विद इन अ सेम फील्ड ऑफ नॉलेज. फॉर एग्जांपल वी हैव टू कंसर्न अबाउट साइंस सब्जेक्ट्स. तो अब साइंस के अंदर हम टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स एंड साइंस. यानी अगर हम एक स्टेम, हमारे पास एक टर्मिनोलॉजी न्यू है स्टेम, तो स्टेम के अंदर क्या होगा, STEM, स्टेम. तो उस स्टेम के अंदर साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, दीज फोर सब्जेक्ट्स अगर हम मर्ज कर रहे हैं, लेकिन हमारा कंसर्न क्या है कि बच्चे को हमने साइंटिफिक नॉलेज के अंदर जो है वो उसका इन्हेंस करना है, उसका जो इंफॉर्मेशन है या जो करिकुलम है वो साइंस ही में हम रिलेट कर रहे हैं. लेकिन साइंस को हमने थ्री अदर जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं लाइक टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, हमने उसके साथ साइंस को मर्ज कर दिया है. तो वो टर्म जो स्टेम की फॉर्म में STEM, वो कहलाएगी इंट्रा, यानी विद इन अ फील्ड ऑफ सेम साइंटिफिक नॉलेज. ये टर्म इंट्रा है. लेकिन हम इंटर कैसे करेंगे, इंटर यूनिफिकेशन हमारे पास आएगी अगर हमने डिफरेंट सब्जेक्ट्स को आपस में रिलेट किया हुआ है. जैसे हम कह रहे हैं कि 9th ग्रेड है हमारे पास, तो हमने उस 9th ग्रेड के अंदर केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, मैथ्स, उर्दू, इंग्लिश, यानी ये सब्जेक्ट्स हमने सारे जो हैं उन्हें पढ़ाना है, और उन सारों का आपस में इंटरकनेक्शन है. मैथमेटिक टर्म जो हैं वो हम फिजिक्स में भी इस्तेमाल कर रहे हैं, फिजिक्स का नॉलेज जो है वो हमारे पास कंप्यूटर फील्ड में भी इंक्लूडेड है. तो ये जब हमने डिफरेंट फील्ड ऑफ नॉलेज को मर्ज करना है, इंटीग्रेट करना है, आपस में को रिलेट करना है, यूनिफाई करना है, दैट विल बी नोन एज इंटर. अगर डिफरेंट फील्ड, डिफरेंट सब्जेक्ट्स होंगे. लेकिन अगर हमारा कंसर्न सेम सब्जेक्ट के अंदर रहते हुए डिफरेंट फील्ड के साथ हम मर्ज कर रहे हैं, वो हमारे पास हो जाएगा इंट्रा. इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी, इंटर और इंट्रा यूनिफिकेशन या इंटीग्रेटेड करिकुलम? Okay, thank you so much. Now next word is है broad field holistic curriculum. That is also related with that of the inter, जो हमने इंटर करिकुलम पढ़ा ना, यानी डिफरेंट उसके अंदर हमारे पास आ जाएंगे सब्जेक्ट्स, आ जाएंगे उनके रिलेशनशिप, आ जाएंगे बिटवीन डिफरेंट सब्जेक्ट्स ऑफ फील्ड. तो वो हमारे पास आ जाएगा ब्रॉड फील्ड, यानी काफ़ी ज़्यादा हम ब्रॉड लेवल पर ही कंसर्न कर लेते हैं. तो दैट विल बी नोन एज ब्रॉड फील्ड करिकुलम या होलिस्टिक. वो हमारे पास ब्रॉड फील्ड में आ जाएगा. हम डिफरेंट बेसिक सब्जेक्ट्स को मर्ज करके कोई एक नया काम अंदर से इन्वेंट करना चाह रहे हैं, डिस्कवर करना चाह रहे हैं, वो हमारा करिकुलम इस चीज़ पर डिज़ाइन किया गया है. तो इसको हम ले आएंगे ब्रॉड फील्ड या होलिस्टिक करिकुलम पर. फिर है हमारे पास नेक्स्ट वन, नल या एक्सक्लूडेड करिकुलम. एक्सक्लूडेड मीन आउट. अगर हम किसी चीज़ को निकाल देते हैं. नल मीन नॉन रिस्पॉन्डिंग, यानी ऐसा करिकुलम जिसको हम इंटेंशनली या अनइंटेंशनली, विच इज़ नॉट थॉट बाय अ टीचर. टीचर मतलब इसको खुद से जो है वो नहीं पढ़ाना चाह रहा. समटाइम ऐसे कुछ टॉपिक्स हो सकते हैं जो बियॉन्ड द लेवल ऑफ स्टूडेंट हों, या कोई ऐसी टर्मिनोलॉजीज हों जिनको वो एक्सप्लेन एट दैट टाइम ना प्रॉपरली कर पा रहा हो, या वो इंटेंशनली
انٹینشنلی یا ان انٹینشنلی، یعنی کسی بھی وے میں وہ ٹاپک جس کو وہ ٹیچر کلاس روم میں لیسن کے دوران نہیں پڑھا رہا، دیٹ ول بی انکلوڈیڈ ان نل کریکولم یا پھر ایکسکلوڈیڈ کریکولم. اور پھر ہمارے پاس آ جائے گا سوشیٹل انفارمل کریکولم. اس میں ہم آ جاتے ہیں جو ہم چاہ رہے ہیں کہ بچہ جو ایجوکیشن اس کو رہی ہے اس کو وہ اپنی ڈیلی لائف میں کیسے یوز کر رہا ہے، سوشلی وہ کس طرح سے موو آن کر رہا ہے. آیا وہ اپنی جو پرابلمس کو، ڈیلی لائف کی پرابلمس کو اس کریکولم کو پڑھانے کے بعد اتنا ایبل، اتنا قابل ہو چکا ہے کہ وہ انہیں سالو آؤٹ کر سکے یا انہیں وہ اپلائی کر سکے اپنی ڈیلی لائف میں. تو یہ اگر چیز ان سائڈ دا کلاس روم ایک بچہ لرن کرنے کے بعد اپنی ڈیلی لائف میں باہر نکل کے کلاس روم کے انوائرمنٹ سے، اسکول کے انوائرمنٹ سے، اپنی گھر کی روٹین میں، اپنے فیملی سسٹم کے اندر رہتے ہوئے اگر وہ اپنی کوئی ڈیلی لائف کی پرابلم کو، اپنی کسی بھی طرح کے میٹر کو ڈسکس کرتا ہے، اس کو سالو آؤٹ کرتا ہے، دیٹ ول بی انکلوڈیڈ ان انفارمل کریکولم اور پھر سوشیٹل کریکولم. نیکسٹ اینڈ لاسٹ ون بٹ ناٹ لیسٹ ون، یہ ہے سپورٹڈ کریکولم. اس میں ہم آ جاتے ہیں کہ اگر ہمیں ایک چیز کو پڑھانے کے لیے کسی دوسری چیز کا بھی سہارا لینا پڑے، یعنی ہم ایک کریکولم پڑھا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہم کوئی دوسرا کریکولم کا کوئی ٹاپک یا کوئی ہنٹ یا کوئی چیپٹر ہم انکلوڈ کر رہے ہیں، تو وہ ہمارے پاس ایک سمرائز فارم میں آ جائے گا جسے ہم کہیں گے سپورٹڈ کریکولم. اور اس کے اندر بھی ہم آ جاتے ہیں جس میں ہم انڈیویجولس کی اٹینشن کو فوکس کرتے ہیں، یعنی اس کو ہم انڈیویجول اٹینشن کو اگنور نہیں کر سکتے. اس میں سپورٹڈ کریکولم ہے ہم بیسیکلی سپورٹ لیتے ہی تب ہیں جب ہمیں کسی بھی چیز کے لیے کوئی ہمیں لگ رہا ہو کہ یہاں پر ابھی کچھ گیپ کریٹ ہو رہا ہے، تو ہم اپنے کریکولم کو ٹرانسفر کرنے کے لیے، جو ڈیزائن کیا ہوا کریکولم کو ٹرانسفر کرنے کے لیے اگر ہمیں کسی اور کریکولم کی یا اور ٹاپک کی کسی ساتھ ضرورت پڑتی ہے، دیٹ ول بی نون ایز سپورٹڈ کریکولم. تو یہ ایک چھوٹا سا ہم نے ایک بریف انٹروڈکشن کیا تھا کہ پیٹرنز یا ٹائپس آف کریکولم کس طرح کے ہو سکتے ہیں. تو یہ اب ہم آتے ہیں یہ نیکسٹ ون. یہ سب کو کلیئر ہے جو لاسٹ سلائیڈ ہے جو ابھی ہم نے کی ہے؟ اس میں کوئی کسی قسم کی کنفیوژن ہو؟ اوکے اوکے، تھینک یو سو مچ، تھینک یو سو مچ. ناؤ نیکسٹ ون از جو ہمارا آج کا لیسن ہے سنگل نیشنل کریکولم. اس کے بارے میں کسی کو کوئی انفارمیشن ہو تو وہ پہلے مجھے شیئر کر سکتے ہیں. نو؟ یس میم، میں مس لبنہ جی میم. سنگل نیشنل کریکولم کے بارے میں بتانا یہ چاہوں گی کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ یہ گورنمنٹ کا ایک جو ہے یونیفارمٹی لانے کے لیے، اور جو ہمیں بتایا گیا تھا مطلب ٹریننگز وغیرہ میں کہ یہ جو تعصبات ہیں پورے ملک میں، یہ جو صوبائی سطح پہ ہیں، ان کو ختم کرنے کے لیے اور یونیفارمٹی لانے کے لیے جو ہے وہ سنگل نیشنل کریکولم کو انٹروڈیوس کروایا گیا تھا اسٹیپ بائی اسٹیپ. پہلے پرائمری لیول پہ 2020 میں آیا تھا، اس کو جو ہے وہ 21 میں کیا گیا، اس کے بعد 22 میں یہ آ گیا مڈل لیول اوکے تک، اور اس کے بعد 22 میں جانا تھا یہ میٹرک لیول تک. بٹ آگے جو ہے وہ دیکھیں اب جاتا ہے، انٹروڈیوس کروایا جاتا ہے کہ نہیں. اوکے اوکے، ہوپ فار دا بیسٹ. تھینک یو سو مچ میم لبنہ، آپ نے بہت اچھا سا بریف اس کو کیا ہے. ہم اس کو مزید جو ہے، کیونکہ ہمارا لیسن ہی اس چیز پر ہے، تو ہم اس کو کلیریفائی مزید کرتے ہیں. یہ ہمارا اسٹارٹ جو ہے بیسیکلی یہ ایک ڈریم تھا یو سی اور ایوری پاکستانی دیٹ وی شوڈ ہیو دا ون سنگل نیشنل کریکولم سو دیٹ وی بیکم اے ون نیشن، ون سنگل نیشن یو کین سے. تو وہ جو ون سنگل نیشن کا ایک ڈریم تھا، یہ ایک سلوگن بن گیا تھا بیسیکلی. انفارچونیٹلی اٹ واز ریزڈ بائی ڈفرنٹ پریویس گورنمنٹس. جو پاسٹ گورنمنٹس تھیں ان میں بھی اس سلوگن کو ریز آؤٹ کیا گیا تھا. بٹ بیڈ لک اور گڈ لک یہ ہم ابھی کنفرم کچھ نہیں کہہ رہے. آف دا نیشن کس وجہ سے ہوئی، اس کی تھاٹس کیا تھیں، اس میں پریویس ویوز کیا تھے، ان کے اوپر جو پراپر وے میں ورک آؤٹ کیا گیا تھا وہ کیا گیا تھا ان دا سپرویژن آف پرائم منسٹر، جو اس ٹائم پر پریزنٹ پرائم منسٹر تھے عمران خان صاحب. ان کا ایجنڈا پھر جو تھا وہ ریز کیا گیا تھا، اور انہوں نے اس پر بہت زیادہ جو تھا وہ فوکس کیا تھا. پریورٹی ایجنڈا بیسیکلی اس ٹائم پر اس گورنمنٹ کا یہ تھا کہ اس میں ہم جو سنگل نیشنل کریکولم کا پریئر جو ایجنڈا تھا وہ یہ تھا کہ ہم پوری نیشن میں جو ایک ڈسکریمنیشن ہے بیسیکلی ان ڈفرینٹ فیلڈ آف سوسائٹی، جس میں ہم پرائیویٹ سیکٹرز، پبلک سیکٹرز، مدرسہ سسٹمز، تو اس میں ڈسکریمنیشن کو کل کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے، ڈمینش کرنے کے لیے جو ایک ایجنڈا بنایا گیا تھا under the vision of Prime Minister Imran Khan, that was in the form of written form, that is single national curriculum. اور اس میں جو فرسٹ کیبنٹ تھی وہ جسٹ سیٹ دیٹ مائی پریورٹی از ٹو انٹروڈیوس
ون سسٹم آف ایجوکیشن فار آل. جو سلوگن تھا بیسیکلی وہ کیا تھا جو ہم آگے چل کے اس کو دیکھتے ہیں. جسٹ اے منٹ, دس ون پرائم منسٹرز ویژن آن ایجوکیشن سسٹم, وہ تھا کیا, ون سسٹم آف ایجوکیشن, ون سسٹم آف ایجوکیشن فار آل ان ٹرمز آف کریکولم. یہ 3 ٹرمنالوجیز تھیں جن کی اس نے فوکس کیا تھا انہوں نے کہ ان میں کسی قسم کی کوئی جو ہے وہ ڈبل چوائس نہیں ہونی چاہیے. ان ٹرمز آف کریکولم, in terms of medium of instruction and a common platform of assessment. یہ جو 3 ٹرمز ہیں نا ان کو آپ نے مائنڈ میں رکھنا ہے. یعنی یہ سلوگن تھا کس چیز کے بارے میں کہ ہم جو اوور آل ہماری جو ایجوکیشن ہے, ایجوکیشن سسٹم ہے, وہ سب کے لیے سیم ہو. یہ سلوگن تھا مین, ون سسٹم آف ایجوکیشن فار آل, دیٹ از دا سلوگن فار SNC, سنگل نیشنل کریکولم. کن ٹرمز میں ایجوکیشن فار آل ہونی چاہیے؟ عبداللہ پلیز شٹ دا ڈور. کن ٹرمز میں ایجوکیشن فار آل ہونی چاہیے؟ ان ٹرمز آف کریکولم, میڈیم آف انسٹرکشن اینڈ اے کامن پلیٹ فارم فار آف اسیسمنٹ. اب یہ پلیٹ فارم آف اسیسمنٹ, کامن جو میڈیم آف انسٹرکشن ہے, انگلش میڈیم یوز کرنا ہے, اردو میڈیم میں کرنا ہے, یا کریکولم کس قسم کا ہونا چاہیے, کوئی آکسفورڈ, کوئی کیمبرج, کوئی پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ, تو یہ سارے ڈفرینٹ ڈسکریمنیشنس کو ختم کرنے کے لیے اس سسٹم کو انٹروڈیوس کروایا گیا تھا. اور اس کے لیے بہت زیادہ ورکنگ کی گئی تھی, اور اس ورکنگ میں مطلب پائلٹنگ کی گئی, پائلٹ ٹیسٹنگ کی گئی. اس میں بیسیکلی جو یہ جو نیشنل کریکولم کاؤنسلز ہوتی ہیں NCC, انہوں نے بہت زیادہ رول پلے کیا تھا. منسٹری آف فیڈرل ایجوکیشن نے اینڈ پروفیشنل ٹریننگ نے. اور یہ جو میٹنگس تھیں وہ اسلام آباد میں ہیلڈ کروائی گئیں, اور ان کے جو ٹیسٹ تھے وہ آلموسٹ اسلام آباد میں جو پائلٹ ٹیسٹنگ ان کی گئی تھی وہ 160 ٹرینیز کے تھرو کروائی گئی تھی. اور وہ 160 ٹرینیز جو تھے وہ فرام پبلک اینڈ پرائیویٹ دونوں سیکٹر سے لیے گئے تھے, اور ان کا پھر انکارپوریٹ کیا گیا تھا ان کا فیڈ بیک کہ وہ کس طرح سے اس کو وہ دے رہے ہیں. اور ڈفرینٹ ماسٹر ٹرینرز, ایکسپرٹیز آف پروونسز, ان سب کا ویژن لینے کے بعد اس کا فائنل ورژن جو تھا وہ ان دا فارم آف کریکولم ٹیکسٹ بک جو تھا وہ پبلش کروایا گیا تھا. تو اس کا نا بیسیکلی ایک گول تھا. آپ کو پتا جب بھی کوئی بھی کریکولم ڈیزائن کیا جاتا ہے یا کوئی بھی پالیسی بنائی جاتی ہے یا کسی بھی قسم کا ایک گورنمنٹ نیا اسٹیپ لیتی ہے, اس کے پیچھے جو بیک اپ ہے وہ کوئی نہ کوئی گول ہوتا ہے, ایم ہوتا ہے. اب یہ جو ہمارا اس میں ہم آگے چل کے دیکھیں گے ایک ٹرم ہم ڈسکس کریں گے کافی ڈیٹیل میں, SDG, سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول. تو جو SDG ایجوکیشن سے ریلیٹڈ تھا اس کو ہم فوکس کریں گے کہ اس میں بیسیکلی ایسا کیا تھا کہ ہم نے 2030 تک 2030 تک کس قسم کا ایجوکیشن انوائرمنٹ جو ہے وہ اپنی پاکستان کا پوری دنیا میں ایک پیش کرنا ہے, کیسے ہم نے اس کو شو آف کرنا ہے. وہ جو 2030 تک کا ہم نے ایجوکیشنل بیک اپ شو کرنا تھا, اس کے مد نظر یہ سارا سسٹم جو تھا وہ رن کیا گیا تھا. اور اس میں جو گول تھا اس گول کو پورا طرح ہائی لائٹ کیا گیا تھا. SDG گول 4 جو ہے وہ ہم اس سلائیڈ میں بھی آگے ڈسکس کریں گے, ان کو دیکھیں گے ڈیٹیل میں کہ اس میں ایسی کون سی چیز تھی جس کو میجرلی فوکس کرنے کے بعد ہم نے اتنا بڑا اسٹیپ لیا, اور ہماری گورنمنٹ جو تھی اس نے اس کو اپنے پریورٹی پہ رکھا ہوا تھا. اور اتنے زیادہ لوگ اور اتنے زیادہ ٹیچرز اور ٹرینرز اس سارے سسٹم کے اندر رن کروائے گئے تھے, تاکہ ان کی جو ایون ٹیچرز کی ٹریننگز کروائی گئی تھیں ٹو انہینس دیئر نالج اینڈ اسکلز ان ٹیچنگ فیلڈ, ان کی لرننگ, ان کی اسیسمنٹ ٹیچرز کی بھی کروائی گئی تھی. تو اس کے لیے باقاعدہ مانیٹرنگ سسٹم ڈیولپ کیا گیا تھا, اور امپلیفیکیشن کو وہ چیک کرتے تھے. تو یہ سارا ود دا پیسج آف ٹائم پروسیجر جو تھا وہ رن بھی ہوا ہے, پبلش بھی ہوا ہے, ساری بکس ہم تک آئی ہیں. ہمارے بچوں کو ابھی تک جو ہے پرائمری پورشن تک کسی کے اکارڈنگ جو ہے وہ سلیبس انٹروڈیوس کروایا جا رہا ہے. تو ہم آتے ہیں اب ہمارا جو ٹرمز ہیں ان دا فارم آف کریکولم, جو ہم نے اس کریکولم کو جو سنگل نیشنل کریکولم ہے اس کو بنانے میں جن پوائنٹس کو مد نظر رکھا گیا تھا ان کو ہم تھوڑا سا ایلیبوریٹ کریں گے, تھوڑا سا ہم انہیں ایکسپلین کریں گے کہ وہ کون سی ٹرمز ہیں جن کو ہم اگر اپنے کریکولم کو سمجھنے کے لیے, انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے دیکھتے ہیں تو ان میں کیا ڈفرینس ہے. آپ نے نا ساتھ ساتھ ان پوائنٹس کو نوٹ ڈاؤن کرنا ہے اپنی نوٹ پیڈ کے اوپر. آپ لوگ کر بھی رہے ہیں لیکن اسپیسیفک ٹرمز ہیں, کلیئر کرتا ہے ہمارے پورے اس سسٹم کو بھی. ایون یہ کہ اگر ہم اپنے آپ کو سوچیں کہ ہم نے ہیڈ ماسٹرشپ کے لیے جو تیاری ہے یا لیکچرشپ کے لیے ایون ہماری جو ٹریننگ ہے, تو اس میں یہ چیزیں کیسے بینیفٹ ہوں گی تو ہمیں ان میں باقاعدہ طور پہ ان ٹرمنالوجی کے اندر ڈفرینس پتہ ہونا چاہیے. تو اس کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں.
امپورٹنٹ ٹرمینالوجیز. جب ایک کریکولم ڈیزائن ہو جائے کیا ہوا ہے, ایکسپلور کیا ہوا ہے, مزید اس کی ڈیٹیلنگ دی ہوئی ہے, اس کو سمجھنے کے لیے کسی قسم کی کوئی ایکٹیویٹی بتائی ہوئی ہے, کسی قسم کا کوئی لرننگ آؤٹ کم شو کیا ہوا وہاں پر, وہ ٹرانسلیشن آف اسپیسیفک پارٹ آف کریکولم از نون ایز ٹیکسٹ بکس. اسلامیت کی الگ ٹیکسٹ بک ہے, ایس ایس ٹی الگ ہے, سائنس الگ ہے, اس طرح سے سیپریٹ ٹیکسٹ بک ساری جو ہیں وہ اکارڈنگ ٹو دا لیول آف دا اسٹوڈنٹ. یعنی اگر 6 کلاس کا تو اس کی ٹیکسٹ بک اور ٹائپ کی ہوں گی, ٹاپک اس میں کس طرح سے آنا ہے, دین گوز آن. اب یہ ہے نیکسٹ ون ٹرم ہے کانٹینٹ. اس میں آ جاتا ہے ہول میٹیریل ان ٹیکسٹ. کنٹینٹ کیا ہے؟ آل اوور دا میٹیریل, جو ورڈ, جو اندر ورڈز لکھے ہوئے ہیں, ہر چیز انکلوڈیڈ ہے کس میں, کنٹینٹ آف دا ٹاپک میں, کنٹینٹ آف دا کریکولم میں, کنٹینٹ از دا ورڈز ان دا ٹیکسٹ بک. پھر ہے سلیبس. سلیبس کیا ہے؟ سلیبس ہے جو پارٹ آف کنٹینٹ ٹاٹ ان پرٹیکولر ٹائم, ایک اسپیسیفک ٹائم اندر رہتے ہوئے اگر ہم نے کسی بھی کنٹینٹ کو پڑھانا ہے, کسی بھی ٹیچر نے, فار ایگزامپل جنوری کا سلیبس ہے, فیبرری کا سلیبس ہے, مارچ کا سلیبس ہے, تو ود ان اے ٹائم لمیٹیشن اگر ہم کسی کنٹینٹ کو پڑھا رہے ہیں ان سائڈ دا کلاس روم, دیٹ ول بی انکلوڈیڈ ان سلیبس. یہ تینوں ٹرمنالوجیز جو ہیں وہ آپ کو کلیئر ہو رہی ہیں ساتھ ساتھ؟ ریپیٹ کر دیں میم. اوکے, آئی ریپیٹ اگین. یہاں پر سب سے پہلے ہم نے بات کی کہ جب کریکولم ڈیزائن ہو جاتا ہے بائی گورنمنٹ, پھر وہ ہم تک پہنچتا ہے آفٹر کریکولم بینگ ان دا فارم آف پبلشڈ بکس دیٹ آر نون ایز ٹیکسٹ بکس. اب وٹ آر ٹیکسٹ بکس؟ ٹیکسٹ بکس ہیں کیا؟ ٹیکسٹ بکس آر دا سمپل ٹرانسلیشن آف اسپیسیفک پارٹ آف کریکولم. جو کریکولم ڈیزائن ہو چکا ہوا ہے اس کی ٹیکسٹ بک آفٹر اتھینٹیکیشن اسٹیمپس اپروول بائی گورنمنٹ ہم تک پہنچ چکی ہوئی ہیں, وہ ٹیکسٹ بک ہے ٹرانسلیشن. سمپل اس وہ کریکولم جو ہم چاہ رہے ہیں کہ ہماری نیشن اکارڈنگ ٹو دا لیول آف اسٹوڈینٹس, اس کے انٹرسٹ, اس کی ایج, اس کی نیڈس کے اکارڈنگ جو کریکولم ہم نے بنا لیا ہوا ہے, اس کریکولم کو سمجھانے کے لیے, ایکسپلین کرنے کے لیے, ایلیبوریٹ کرنے کے لیے جو ہمارے پاس ٹرانس ہے ان دا فارم ٹیکسٹ بکس. پھر اس ٹیکسٹ بک کے اندر کیا لکھا ہوا ہے؟ جو کچھ بھی لکھا ہوا ہے, ایوری ہول مٹیریل, آل آف دا جتنے بھی کنٹینٹ ہیں اس میں جتنے بھی ورڈز دیے ہوئے, دیٹ آر نون ایز کانٹینٹس. یعنی ہول میٹیریل ان دس ٹیکسٹ بک از نون ایز کانٹینٹس. پھر ہے سلیبس. اب سلیبس کے لیے آپ نے اپنے مائنڈ میں ہم نے جتنا کنٹینٹ کلاس روم میں ہم نے اتنا اتنا پڑھانا ہے, دیٹ ول بی ان ٹائم, پرٹیکولر ٹائم اگر ہم نے کور کروانا ہے تو پارٹ آف کانٹینٹس ٹاٹ ان پرٹیکولر ٹائم از نون ایز سلیبس. پھر ہے ہمارے پاس چیپٹرس. تو سلیبس کے بعد چیپٹرز آ جاتے ہیں. اگر وہ جو کریکولم ہم نے کنٹینٹ بیس ہے اس کو سلیبس میں ڈیوائڈ کیا, اب وہ جو سلیبس ہے اس کو ڈیوائڈ ہم کر رہے ہیں چیپٹرز میں. یعنی ہم نے پڑھانا ہے جنوری سے مارچ تک اتنا سلیبس, اس اتنے سلیبس کو پھر ہم نے ٹاپک وائز ڈیوائڈ کرنا, دیٹ ٹاپک آر نون ایز چیپٹر. ٹھیک ہے, وہ جو ہیڈنگ ہے آف دیٹ سلیبس, یعنی ہم نے فیبرری تک یا جنوری سے فروری یا جنوری سے مارچ تک ہم نے 3 ماہ میں اتنا سلیبس کور کروانا ہے, وہ جو جتنا کور کروانا ہے دیٹ ول بی ڈیوائڈیڈ ان ٹاپکس اور ان دا فارم آف چیپٹرس. چیپٹر 1 ہے, 2 ہے, 3 ہے, اس کو ہم نے 2 چیپٹرز جو ہے وہ جنوری سے فروری تک کروانے ہیں, نیکسٹ 2 ہم نے فروری سے مارچ تک کروانے ہیں. تو یہ ہمارے پاس ایک جو آ جائے گی ڈویژن آف ٹاپکس اور چیپٹرز, دیٹ ول بی نون ایز چیپٹرز آف دیٹ کریکولم اور دیٹ سلیبس. پھر ہے ہمارے پاس ٹائم ٹیبل. اب ٹائم ٹیبل کیا ہے؟ بریجنگ کنٹینٹس اینڈ ٹائم از کالڈ ٹائم ٹیبل. یعنی ہم نے ڈیلی بیسس پر کتنا جو ہے وہ کنٹینٹ کو
کتنے ٹائم لمیٹیشن کے اندر ڈیورنگ اے لیسن ان اے ڈے کس طرح سے تھاٹ کروانا ہے, دیٹ ول بی انکلوڈیڈ ان ٹائم ٹیبل. تو یہ ٹرمنالوجیز بینگ اے ہیڈ ماسٹر ہمیں بالکل کلیریفائی ہونی چاہیے کہ یہ ٹرمز ہیں کیا, ان کو آپس میں مرج بھی نہیں کرنا, ان میں باقاعدہ ڈسکریمنیشن ہے, کس طرح سے ان کو ہم نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے, یہ ہمیں بالکل کلیئر ہونا چاہیے. ٹائم ٹیبل اگین کیا ہے, وہ ٹائم ٹیبل جو ہم ڈیزائن کر رہے ہیں کنٹینٹ ود ان اے ٹائم, یعنی کتنا کنٹینٹ جو ہے وہ ہم نے کتنے اسپیسیفک ٹائم کے اندر پڑھانا ہے, دیٹ ول بی نون ایز ٹائم ٹیبل. بریجنگ کنٹینٹ اینڈ ٹائم از کالڈ ٹائم ٹیبل. ہم نے ایک دن میں 45 منٹس دیے ہیں, 30 منٹس دیے ہیں سائنس سبجیکٹ کے لیے, اردو کے لیے, انگلش کے لیے, پھر دین ہم نے نیکسٹ 35 کون سے ٹائم ٹیبل کے اکارڈنگ کس سبجیکٹ کو دیے ہیں, اس میں ہم نے کتنا کنٹینٹ ریڈ آؤٹ کروانا ہے, دیٹ ول بی آل نون ایز ٹائم ٹیبل آف دا کنٹینٹ اور سلیبس. پھر ہے ہمارے پاس اسکیم آف اسٹڈی. اب وٹ از مینٹ بائی اسکیم آف اسٹڈی, یہ بیسیکلی ایز اے ہول پورا جو ہم نے جتنا کریکولم پڑھانا ہے نا, اس کریکولم کو ہیڈ آف دا انسٹیٹیوٹ جتنا جو ہیڈ ہوگا اس نے اس کریکولم کو پکڑنا ہے, دیکھنا ہے, پھر ایک اسکیم ڈیولپ کرنی ہے. آلریڈی ڈیولپڈ کریکولم کو دیکھتے ہوئے اپنے انسٹیٹیوٹ کے اکارڈنگ اسکیم آف اسٹڈی ڈیزائن کرے گا ہیڈ آف دا انسٹیٹیوٹ, ڈیسائیڈ کرے گا, سلیکٹ کرے گا ٹاپکس کو کہ اس کے اپنے جو انسٹیٹیوٹ ہے, اپنا اس کا ادارہ ہے, اسکول ہے, کالج ہے, جو بھی, اس میں اس نے کتنا جو ہے وہ اسٹڈی کروانا ہے ود ان دیٹ ٹائم پیریڈ. اور وہ 3 ماہ کا اس نے اسکیم آف اسٹڈی بنایا ہے, سال کی اس نے اسکیم آف اسٹڈی بنا کے ٹیچرس کو دے دی ہے, 15 دن کی بنا کے دی ہے, یعنی جتنا اس کے پاس پورا ایز اے ہول جتنا کریکولم اس نے اپنے اسٹوڈنٹس کو دینا ہے, اس نے آل اوور اپنی پوری اسکیم اپنے ٹیبل پر رکھنی ہے. اس کی وہ اسکیم آف اسٹڈی کے اکارڈنگ ٹیچرز آگے ٹائم ٹیبل بناتے ہیں, اسی ٹائم ٹیبل میں پھر چیپٹر ڈیوائڈ کرتے ہیں, چیپٹر سے سلیبس کور ہوتا ہے, سلیبس سے پھر ہمارے پاس جو ہے وہ پورے کا پورا ہم ٹیکسٹ بک کانٹینٹ تک پہنچتے ہیں, اور ایٹ دی اینڈ ہمارے پاس ہوتی ہے اسیسمنٹ. اس اسیسمنٹ میں پھر ہم جو ہے وہ اسٹوڈنٹ کا ججمنٹ کرتے ہیں. تو اسکیم آف ایکسکیوز اسٹڈی سے, یس پلیز, ہیلو, ایکسکیوز می میم, میں نے تھوڑا کلیئر کرنا تھا, بلاک ڈسٹریبیوشن کس میں آئے گی؟ سمجھ نہیں آئی مجھے. جو بلاک ڈسٹریبیوشن ہم کرتے ہیں ویکلی, جو ہم مطلب ٹائم نو نو نو, ٹیبل کو. وہ میں آپ کو بتاتی ہوں. وہ ہمارے پاس آتی ہے ہماری ٹیچرز کی پلاننگ. ہم نے اپنا لیسن پلان اپنے کنٹینٹ کو, سلیبس کو کور کرنے کے لیے کس طرح کا بنایا. وہ جو لیسن پلاننگ ہے نا, وہ ہم کر سکتے ہیں ڈے وائز بھی, بلاک وائز بھی, ویک لحاظ سے بھی, ہم منتھلی بھی کر سکتے ہیں. وہ جو پلاننگ ہماری ٹیسٹ لینے کی, لیسن ڈلیور کرنے کی, اسیسمنٹ کرنے کی, دیٹ آل ول بی انکلوڈیڈ ان آور ٹائم ٹیبل. وہ ہم جو ٹائم ٹیبل ہمیں ہیڈ نے دے دیا ہوا ہے, اس ٹائم ٹیبل کے اکارڈنگ ہم اپنا لیسن پلان کریں گے, پھر ہم اپنی اسکیم بنائیں گے, اور وہ ہم اسٹوڈنٹس کو اس اسکیم کے اکارڈنگ لے کے چلیں گے. وہ ہے ہمارا لیسن پلاننگ کا پارٹ جو آپ بات کر رہی ہیں. کلیئر ہے؟ یس میم کلیئر ہے, تھینک یو, جزاک اللہ. تھینک یو. پھر لاسٹ ون ایکڈیمک کیلنڈر, یہ ہمیں گورنمنٹ پرووائڈ کرتی ہے, جس میں ہمارا پورا اسکیجول دیا ہوا ہوتا ہے کہ ہم نے اپنا 9th کلاس کو, پرائمری پورشن کو, 1 کلاس کو, میٹرک تک جو ہمارا پلاننگ ہے وہ ٹوٹل اسی کے اکارڈنگ ہوتی ہے. ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ آل اوور گورنمنٹ نے ہمیں پبلش کر کے سم ٹائم دے دیتے ہیں, جس طرح سے کہ بھی اسٹارٹ ہو رہا ہے آپ کا سیشن اگر سپتمبر سے, اگست سے, تو اس سے آنورڈ آپ نے کس منتھ میں کس طرح سے لے کے جانا ہے, اور نیکسٹ مارچ تک کیسے آپ نے وائنڈ اپ کرنا ہے, پھر آپ کے ایگزامس جو ہونے ہیں. تو پورا آل اوور اینول پلاننگ دیٹ ول بی انکلوڈیڈ ان ایکڈیمک کیلنڈر. تو یہ ہماری اینول پلاننگ کنسیڈر ہوتی ہے کالج لیول تک, سوری اسکول لیول تک, یعنی میٹریکولیشن تک. اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتے ہیں ایجوکیشنل پلانس, ایجوکیشنل پروگرامس. وہ پروگرامز ہوتے ہیں کالج لیول اینڈ یونیورسٹی لیول پر. جو ایجوکیشنل پلاننگز ہیں یہ اسکول لیول تک ہیں, ایجوکیشنل پروگرامز جو ہیں وہ پھر کالج اور یونیورسٹی لیول میں چلتے ہیں. تو وہ پروگرامز ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ کس طرح کا ان کا اپنا انوائرمنٹ ہے, وہ اس میں کس طرح سے اپنی پلاننگ کر رہے ہیں, اپنی جو ان کی ہوگی پلاننگ, دیٹ ول بی انکلوڈیڈ ان ایجوکیشنل پروگرامز. لیکن جو اسکول لیول تک کا ہوگا یہ سپرویژن میں رہیں گے, جو ہماری ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ہوتی ہے اس کے اکارڈنگ بھی. تو اس میں ہم آ جاتے ہیں اینول پلاننگ پر. یہ ٹرمنالوجیز سب کو کلیئر ہوئی ہیں تھوڑی بہت, باقی آپ ڈیٹیل اس کی مزید خود سے بھی دیکھیے گا تاکہ مزید ہم ان کو کلیریفائی کر سکیں. لیکن اگر کوئی ابھی بھی کنفیوژن ہے تو یو کین ڈسکس ہیئر. ایکسکیوز می میم, اگر یہ سارا مٹیریل ہم کسی بک پہ کرنا چاہیں تو یہ کون سی بک ہم ڈسکس کریں؟
بیسیکلی دس ہول مٹیریل جو ہے وہ میں نے تو لیا ہوا ہے جو ہمیں قائد کے تھرو ڈفرینٹ ویب سائٹس ڈفرینٹ ہمیں بکس جو پرووائڈ کی گئی تھیں اس میں کوئی بھی ایک سنگل بک نہیں تھی. ہمیں مٹیریل جو ہے وہ کافی زیادہ ڈفرینٹ براڈ ٹرمز میں ہی ملا ہوا ہے. اسی میں سے ہم نے اس کو جیسے سمرائز کیا ہوا ہے, بالکل بریف سا لکھا ہوا ہے. تو یہ اگر ایز اے ہول ہوگا تو میں انشاءاللہ سر عمر سے ڈسکس کر کے آپ کو انفارم کر دوں گی کہ کس طرح سے ہم اس کو تھوڑالی بکس کے تھرو ریڈ آؤٹ کر سکتے ہیں. اس کا بیسیکلی بکس جو تھیں, یہ جو ایس این سی ہم پڑھ رہے ہیں نا, جو آج ہمارا کلاس ہے, یہ ایسا ہے جس کے لیے ہم نے کوئی اسٹارٹ میں کسی قسم کا کوئی وہ نہیں بنایا ہوا, سیٹ اپ نہیں, فریم ورک اس کا پہلے کا نہیں بنا ہوا تھا. یعنی ڈائریکٹ ہم نے اس کو امپلے کیا ہے, اس کو ہم نے فوکس کروایا ہے, رن کروایا ہے. اس کا باقی سارا بیک اپ جو سسٹم ہوتا ہے نا, جیسے پہلے گورنمنٹ پالیسی بناتی ہے, اس پہ ورکنگ ہوتی ہے, اس کے اوپر ڈیٹیل میں ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے, اس کے نکلتے ہیں جی ڈفرینٹ اس کی ایڈورٹائزمنٹ ہوتی ہے, ایسا کچھ نہیں تھا. یہ ڈائریکٹ بکس اور ٹیکسٹ بک کی فارم میں اس کو اپلائی کروایا گیا تھا آل اوور دا پاکستان. تو جب یہ اس کا فریم ورک سارا کچھ بعد میں ڈیزائن ہوا, تو اس کے لیے نا اسپیسیفک کہیں پر بھی ایک کوئی خاص بک ہم کہیں کہ اس کے اندر ایس این سی سے یا کریکولم سے ریلیٹڈ مٹیریل دیا ہوا ہے, تو ایسا ابھی میرے علم میں تو نہیں ہے. لیکن ہم انشاءاللہ ٹیچر سے باقی بات کر لیں گے کہ اگر کوئی ایسی اتھینٹک بک ہوئی تو ہم انشاءاللہ اس کو ڈسکس کر لیں گے. کین وی موو آن؟ یس شیور. میم جی سر, جی پلیز. آپ نے اسکول اور کالج کی پلاننگ کے بارے میں کوئی بات کی ہے, اس کی پلیز بتا اوکے, دیں. اس میں نے بتایا ہے کہ جو ہمارے پاس ہوتا ہے نا اسکول لیول تک ہم لوگ آتے ہیں اپنی پلاننگس پر, اس کو کہتے ہیں ایجوکیشنل پلاننگس, ٹھیک ہے. لیکن آفٹر اسکول ہم چلے جاتے ہیں کالج اور یونیورسٹی میں. تو کالج اور یونیورسٹی کے اندر پلاننگس نہیں ہوتی, وہاں پر ہم باؤنڈ نہیں ہوتے, وہ ان کے پروگرامز ہوتے ہیں. لائک آئی سی ایس پروگرامز ہے, یا ہمارے پاس جو یونیورسٹی لیول ہے اس میں ہمارا بی ایس پروگرام رن کیسے ہو رہا ہے, وہ اپنی پروگرامنگ کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنا سیمسٹر سسٹم, اینول سسٹم کیسے پروگرام ڈیزائن کیا ہوا ہے, اس کے اکارڈنگ چلتے ہیں. ان کی پلاننگس ہم فوکس کرتے ہیں جو اسکول لیول تک ہے, میٹرک تک. لیکن آفٹر میٹریکولیشن انٹرمیڈیٹ ٹل آنورڈ جتنی بھی ایجوکیشن ہے, that will be run according to educational programs, not educational plans. Is it clear? یس میم. Okay, thank you. Now next one is کی کنسیڈریشنس. اب کی کنسیڈریشنس کیا ہیں جو ہم نے بات کرنی ہے اپنے آج کے لیسن کے ڈیٹیل میں, کہ یہ جو ایس این سی تھا اس کو بنانے کی ایسی کیا ایمرجنسی نافذ ہو گئی تھی, ایسا کون سا ویژن تھا, ایسا کون سا مشن تھا. مشن, ایم, گول سب چیزیں وہی ہیں جو ہم ایس ڈی جی کے اکارڈنگ چلیں گے, جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول ہم نے ڈسکس کرنا ہے. لیکن یہاں پر اس کا بیسک پریئر نالج جو ہم نے, ہمارا جو پرائم منسٹر اس ٹائم پر عمران خان صاحب تھے, ان کا جو ویژن تھا اس کو, اور جو قائد کے ویژن ہیں, اقبال کے ویژن ہیں, ہم ان کو دیکھتے ہوئے ہم نے اس کی کنسیڈریشن کو ڈسکس کرنا ہے. ڈیولپمنٹ آف ایس این سی از ڈریون بائی دا فالوئنگ کی کنسیڈریشن. سب سے پہلا جو میجر اس کا فوکس تھا وہ کس چیز پر تھا؟ ٹیچنگس آف قرآن اینڈ سنہ. یہ ایسا پوائنٹ تھا جس نے پورا ایک دفعہ ورڈ بھی ہلایا ہوا ہے, کہ یہ پہلے نو ڈاؤٹ کہ ہم لوگ ٹرانسلیشن پہلے کرواتے رہے ہیں, آیات شامل ہوتی تھیں, ایون اسلامیات میں سورہ شامل ہوتی رہی ہیں, ناظرہ ہمارے سلیبس کا پارٹ رہا ہے, جو ہمارا سلیبس کنٹینیوسلی چلتا آ رہا ہے 2006 آنورڈ. لیکن ان ساری چیزوں سے ہٹ کے جس طرح سے ایس این سی نے اس کو فوکس کیا ہے, کہ ہم نے ہر صورت اس کو کمپلسری سبجیکٹس کے طور پہ اس کو لیا گیا. ایون یہ کہ 1 کلاس سے جو تھا سپارہ سٹارٹ کروایا گیا, اور باقاعدہ اس کی مانیٹرنگ کی گئی تھرو ڈفرینٹ ججز, ایون جو ہے وہ کورٹ کے تھرو بھی اس کو چیک آؤٹ کیا گیا. اس کے لیے ڈفرینٹ پالیسیز بنائی گئیں, اس کا انسپیکشن ٹیمز تھیں جنہوں نے اس کو رن کرتے ہوئے دیکھا, اس کی انویسٹیگیشن باقاعدہ صحیح پراپر وے میں کروائی گئی. اور یہ ایک ایسا سیٹ اپ تھا جس نے کہ بہت اچھا ایک تاثر جو دین سے ریلیٹڈ, ریلیجیس ایجوکیشن سے ریلیٹڈ تھا, وہ دیا. اور اس میں جسٹ ہم اس چیز پر فوکس نہیں کریں گے کہ یہ اٹس اونلی فار مسلمس, اٹس فار آل دا مائنورٹیز آلسو. اس کا فوکس جسٹ یہ نہیں تھا کہ آپ نے اسلامیت کے ساتھ جو ہے وہ ایتھکس نہیں پڑھنی ہے, ایتھکس پڑھ لی ہے تو ریلیجیس ایجوکیشن جہاں قرآن پاک پڑھایا جا رہا ہے وہاں پر جو دوسرے ہمارے مائنورٹیز ہیں ان کے لیے ہم نے کوئی اور ریلیجیس ایجوکیشن والی بک نہیں رکھی گئی. ایسا بالکل بھی نہیں تھا. ہر جتنے بھی مائنورٹیز تھے سب کے لیے اسپیسیفک ان کا جتنا بھی ریلیجیس ایجوکیشن سے ریلیٹڈ مٹیریل تھا اس کو باقاعدہ طور پہ ایز اے کریکولم پارٹ کے طور پر لیا گیا تھا. تو یہ اس کا ایک بہت بڑی کنسیڈریشن تھی, اس کا پورا کنسرن کروایا گیا تھا اسی چیز کے اوپر, اور فوکس اس کا میجرلی اسی پر تھا کہ ہم نے ٹیچنگ آف قرآن وغیرہ کو ضرور جو ہے وہ شامل کرنا ہے, اور باقاعدہ طور پہ اس کو کیا بھی گیا.
دین دا ویژن آف قائد اینڈ اقبال. کس طرح سے مائنورٹیز کو بھی اوپنلی سامنے لے کر آنا ہے تاکہ وہ بھی کانفیڈنٹلی جو ہے وہ ایجوکیشن ود دیٹ آف دا ادر میجورٹی لے سکیں. تو یہ بھی ویژن قائد اینڈ اقبال کا اس چیز کو بہت زیادہ فوکس کروایا گیا تھا. بیسیکلی یہاں پر ہم ایک بات ڈسکس کرتے ہیں کوالٹی ایجوکیشن کی. تو جہاں پر کوالٹی ایجوکیشن کی بات ہوتی تھی وہاں پر ہم لوگ میجورٹی کو فوکس کر لیتے تھے, لیکن اب چونکہ ایسا سسٹم نہیں تھا, اس میں مائنورٹیز کو بھی بہت زیادہ فوکس کیا گیا تھا. ہم اس کو بھی ڈیٹیل میں آگے دیکھیں گے کہ کیسے ڈفرینس جو تھا وہ کیا گیا تھا. پھر اس کے لیے نیشنل پالیسیز, ایسپائریشنز, نیشنل اسٹینڈرڈس کو کیسے مد نظر رکھتے ہوئے, یہ جو ورڈ ہمارے پاس نیکسٹ ہے نا SDG 4, اس پر ہمارا آج کا کنسرن ہے کہ یہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول 4 ریلیٹڈ ٹو ایجوکیشن. یہ بیسیکلی ایک ٹارگٹ ہے جو کہ ہمارا گول انٹرنیشنل لیول پر ہمیں دیا گیا ہے کہ ہم نے 2030 تک ایجوکیشن کے پلیٹ فارم کے اندر رہتے ہوئے کس طرح سے بیٹرمنٹ کروانی ہے, اس کو کیسے شو کروانا ہے, اور کیا کیا ہم امپروومنٹ کر سکتے ہیں اپنی آنے والی نیشن کے اندر, قوم کے اندر. انہیں کس طرح سے ہم دنیا کے جو گولز جہاں جو دنیا کا اسٹینڈرڈائزڈ ایجوکیشنل سسٹم رن ہوا ہے, ہم کیسے اپنے بچوں کو وہاں پر اس لیول تک کھڑا کر سکتے ہیں. آیا ہمارا بچہ جسٹ تھیوری کی حد تک ہے یا وہ اسکلفل بھی ہے, ہم اس میں کوئی ڈیولپمنٹ لے کر آ رہے ہیں, کیا وہ اپنے نالج کو پڑھتے ہوئے کسی چیز کو بنانے کے قابل ہو سکتا ہے, یا اس کے اندر جسٹ وہ ایک رٹا سسٹم ہی ہے. ہم نے ان چیزوں کو دیکھا. ان SDG 4 کے اکارڈنگ ان کے اندر بہت ساری ایسی SNC کے اندر ہم نے چینجز جو امینڈمنٹ کی گئی تھی ان میں ایسی سسٹم کو کیا گیا تھا جس میں ٹوٹلی اسٹوڈنٹ انوالو تھے, اور وہ ایک اسٹوڈنٹ بیسڈ لرننگ ایکٹیو انوائرمنٹ تھا, اور ایکٹیو لرننگ اس کے اندر کروائی گئی ہے. اور اسٹوڈنٹس جو تھے وہ بڑا ہی اس میں ایک وہ جو ٹریڈیشنل وے تھا جس میں ٹیچرز جسٹ ان ہوتے ہیں اور لیسن دیا ان دا فارم آف لیکچر اینڈ دین گو وینٹ گون, لیکن وہاں پر اس SNC کے اندر ایسی بہت ساری ایکٹیویٹیز جن میں ٹیچر ڈائریکٹلی خود بھی پارٹیسپیٹ کرتا ہے, اور ٹیچرز جو ہیں وہ ڈائریکٹلی بچوں کے ساتھ انگیج رہ کر بچوں کی بھی جو ہے وہ انوالومنٹ کے ساتھ ساتھ اس لیسن کو, اس ٹاپک کو ٹیچ کرواتے تھے. تو یہ SDG 4 کو ہم نے جب دیکھنا ہے تو ہمیں آئیڈیا ہوگا کہ کس طرح سے جو ہے وہ ایک سسٹم میں اس SNC کو جو تھا وہ سٹارٹ کروایا گیا اور دین موو آن اس کو کیا گیا. اس میں ہم نے آؤٹ کم بیسڈ اپروچ پر بہت فوکس کیا تھا کہ یہی بات ابھی جو میں بتا رہی ہوں کہ ہمارا اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ان سائڈ دا کلاس روم اگر ٹاپر بھی ہے تو کیا وہ اپنی ڈیلی لائف کی ایکٹیویٹی میں اس کو وہ فائدہ دے رہی ہے اس کا نالج. ہمارے اسٹوڈنٹ کو اگر ہم کہیں کہ جسٹ انٹروڈیوس یور سیلف, وہ اس کو پاسبل ہی نہیں ہے کہ وہ ایک سے کسی دوسرے کے سامنے مطلب فرینکلی اپنے آپ کو انٹروڈیوس کروا سکیں, یا وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ شو کر سکیں, اپنے نالج کو, اپنی اسکلس کو بڑھا سکیں, یوز کر سکیں ڈیلی لائف میں. ایسا ابھی تک پاسبل نہیں تھا. تو ان چیزوں کو اپنے مائنڈ میں رکھتے ہوئے اس پورے سسٹم کو بنایا گیا, اس کریکولم کو ڈیزائن کیا گیا اور دین اس کو امپلیفائی بھی کیا گیا. تو اس کی ڈفرینٹ جو ہیں وہ اب ہم آتے ہیں اسٹیجز پر, فیزز پر, کہ کس طرح سے ہم اس کا جو رول آؤٹ پلان تھا وہ SNC کا کیا تھا. تو اس میں 3 فیزز تھیں. وہ فیز 1 پری اسکول کے لیے یعنی پرائمری پورشن کے لیے تھی, اور اس میں اکیڈیمک ایئر تھا 2021 سے 22 تک. تو یعنی 2021 سے 22 تک اس کا جو تھا وہ فیز 1 کا تھا. یہ امپورٹنٹ چیز ہے جس کو ہمیں پتہ ہونا چاہیے, اور یہ امپلیفائی ہوا بھی تھا, پبلش ہوئی ہیں بکس, ہمارے بچے ابھی بھی اسٹل انہیں کو پڑھ رہے ہیں. اور اس کا بیسک کنسرن یہی تھا کہ ہم نے سارا آل اوور نیشن سیم جو تھا وہ کوالٹی آف ایجوکیشن کو رکھنا ہے, اور اس میں کسی قسم کا جو ہے وہ گیپ کریٹ نہیں ہونا چاہیے ڈفرینٹ فیلڈ آف ایجوکیشنل سینیریو میں رہتے ہوئے. تو سیکنڈ فیز اس کی تھی جس میں مڈل پورشن شامل تھا 6 to کلاس گریڈ 8 تک. اور یہ ہمارا پلاننگ جو تھی وہ یہ تھی کہ ہم اس کو ٹائم لائن 2022 سے 2023 کے اندر تک اس کو پبلش کروانا تھا. اس سلیبس کے اوپر ابھی ورک آؤٹ ہو رہا ہے اس کریکولم پر, بٹ ابھی تک اسٹل ہم اس کو اپلائی نہیں کر سکے. دین ہمارے پاس ہے فیز 3 جس کو ہم نے کرنا تھا 9 گریڈ سے لے کے 12 تک آلموسٹ, اور اس میں ہمارے پاس اکیڈیمک ایئر تھا 2023 سے 24 تک. تو 2024 تک یہ 3 فیزز ہماری SNC کی رن ہونی تھی پراپرلی ود ان گیپ آف 1 ایئر. تو آلموسٹ مارچ تک کا ان کا ٹائم ٹیبل تھا کہ ہم نے مارچ 2022 تک جیسے پرائمری پورشن کے لیے ہم نے بکس کو پبلش کروا لیا تھا, ویسے ہی مارچ 2023 تک ہم نے مڈل پورشن کے لیے کروا لینا ہے, دین آن ورڈ ان مارچ 2024 کے اندر. تو لیکن انفارچونیٹلی ہماری فیز 1 رن ہوئی ہے, بٹ فیز 2 and 3 آر اسٹل پینڈنگ.
تو ہوپ سو کہ اگر بہترین ہے پالیسی میکر کے تو انشاءاللہ اس چیز کو ہم رن کروا سکیں گے مزید آفٹر آل. لیکن ہم ابھی آتے ہیں کہ ہمارا جو نیڈ تھی کہ 2020 کے اندر ایسی کون سی چیز تھی اور 2006 میں ایسا کیا تھا جس کو کہ بیک اپ میں رکھا گیا اور 2020 کو ہم نے بہت زیادہ ہائی لائٹ کر لیا. ایسا کون سی ان دونوں کے اندر ڈفرینسز تھے؟ یہ ڈفرینسز امپورٹنٹ ہے, ہمیں ان کو کلیئر کرنا ہے, ان کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے. آپ لوگ تھکے تو نہیں ہیں؟ اس کو کنٹینیو رکھیں یا بریک لے لیں؟ نو میم, ویری انٹرسٹنگ, مجھے تو مزہ آ رہا ہے. تھینک یو سو مچ میم لبنہ. باقی بھی جو ہیں وہ 9-10 مجھے لگتا ہے کہ یہ نہ ہو اور ہو جائیں, ہم اس کو شفٹ کر سکتے ہیں ڈے 2 پر بھی. یہ آلریڈی میں پرمیشن لے چکی ہوں سر عمر صاحب سے, اینڈ تھینکس ٹو ہم کہ انہوں نے دے بھی دی ہے کہ اوکے ٹھیک ہے. بٹ اگر بور ہیں تو پھر ہم اس کو اسٹاپ کر لیتے ہیں اس سلائڈ کے بعد. نیکسٹ ہم انشاءاللہ کل کنٹینیو کر لیں گے مزید. لیکن اگر ٹھیک ہے تو ہم چلتے جاتے ہیں جیسے کہیں. باقی پارٹیسپینٹس جیسے بولتے ہیں. میم نیکسٹ کل پھر دوست تبسم. نیند آ گئی ہے پھر دوست تبسم یا کھانا کھانا ہے؟ اوکے. السلام علیکم. وعلیکم السلام, جی پلیز. ہاں, ہم لوگ تو چاہ رہے ہیں اپنی سے کنٹینیو رکھیں, زبردست ہے, لیکن ایک تھوڑا ایشو آیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. ریکارڈنگ سے پوچھیے کہ ریکارڈنگ میں تھوڑا ایشو آ رہا ہے, اور آپ اتنا اچھا لیکچر ڈلیور کر رہی ہیں کہ دل چاہ رہا ہے کہ اس کی ریکارڈنگ لازمی ہو. تھینک یو سو تو مچ, تھینک یو سو مچ. آئی بس تھنک یہ سر ایشو عمر صاحب ریکارڈ کر لیں. ریکارڈنگ کر رہے ہیں, وہ آئی تھنک کر لیں گے شاید. جی جی, میں نے سر سے پوچھا ہے, سر کہہ رہے ہیں کہ سگنل ایشو آ رہا ہے ادھر, پتہ نہیں ریکارڈنگ نہیں آ رہی. اوہو اوکے, چلیں کوئی بات نہیں, پھر وہ دیکھ لیں گے. چلیں پھر ہم, پھر میرا خیال ہے کہ پھر اس کو بند کر دیتے ہیں. سر عمر صاحب بھی کہہ رہے ہیں تو یس میم, تو یہ اتنا انفارمیٹیو ہے کہ ہم خود بھی چاہ رہے ہیں کہ اس کی ہمیں ٹھیک ہو ریکارڈنگ گیا. ملے. ڈیٹیل میں ہم انشاءاللہ جو ہے وہ کل اس کو مزید پریویس سلائڈ کو بھی تھوڑا سا ڈسکس کرتے جائیں گے کوئکلی, تاکہ اگر کل بھی جو نئے پارٹیسپینٹ آئے انہیں بھی کلیئر ہوتا جائے, اور ہم مزید اس کو اورینٹیشن ٹو ایس این سی سے ہی ہم اسٹارٹ لے لیں گے کل انشاءاللہ, زندگی رہی تو.